बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले सर ये बताइए कि आपने इस सूबे में कुछ टाइम गुजारा है, 4 साल गुजारे हैं। तो आपके और आपके दौरी हुकूमत में और आज के गंडापुर की हुकूमत में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वक़ार मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने टाइम दे दिया। असल में ये वक़ार, ये जो आपका क्वेश्चन है कि मेरे दौरे हुकूमत के हवाले से और फिर गंडापुर के हवाले से, तो मैं सिंपल ये कहूँगा कि आप, मेरे ख़्याल में कुछ दिन पहले गैलप सर्वे का वो एक रिपोर्ट आई थी और उसमें 52% जो था वो मेरा था। लोगों ने कहा कि महमूद खान की गवर्नमेंट जो थी वो 52% और गंडापुर साहब की 37 थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में और उसकी दौरे हुकूमत में क्या फ़र्क है। बाकी उस वक्त मेरा जो दौर था उसमें बड़े मसले मसाइल थे। एक तो जब मैं आया तो एक्सफाटा को मर्जर करना था, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। इसके अलावा जो उससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी, पर तक जब हमारी वज़ीर आला थी, तो दो तीन बड़े ऐसे मेगा प्रोजेक्ट थे कि वो 25% पे काम हो चुका था। उसमें बड़े मसले मसाइल थे, स्वात मोटरवे, BRT वगैरह, उसको कंप्लीट करना था। तो उसके अलावा कोरोना फिर आया बीच में से, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हमने डिलीवर किया था और आज जो अगर 3/4 पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत दोबारा PTI की है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें मेरा किरदार था। अच्छा सर, पूरे सूबे में आपने तरक्याती काम की है, फिर मलाकन डिवीज़न और बिलखसूस स्वात में आपने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम शुरू किए थे। तो आजकल इसका क्या प्रोग्रेस है और वो तो बंद नहीं हुई है। असल में ये है कि एक तो पता नहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या गंडापुर साहब की जहन में क्या था या उनकी सोच क्या है, इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन पहले जब इनकी हुकूमत बनी तो तकरीबन 18 अरब रुपए के तो सिर्फ फंड्स हमारे वो वापस लेके गए, जो मैंने पूरे मलाकन डिवीजन में ट्रांसफ़र करवाए थे, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए। एक तो वो चले गए। बाकी बहुत से प्रोजेक्ट्स थे, मेगा प्रोजेक्ट्स थे, वो ADP से उन्होंने वॉश आउट कर दिया। आप उठा लें, मेरे पास वो फिगर्स है और ADP की कॉपी भी है। अगर मुझे पता होता तो मैं वो अपने साथ ले आता, आपको बताता भी और आपके चैनल के वसादत से आवाम तक मेरी आवाज़ भी पहुंच जाती। 2022-23 के ADP में मैंने बहुत सी स्कीमें डलवाई थी कि मैं वज़ीर आला था। फिर अर्ली हम चले गए, 8 महीने पहले मैंने असम्बली रिजॉल्व की। कायद का हुक्म था, बस हमने उसको ओबे करना था। उसके अलावा फिर जब इनकी हुकूमत आई तो 24-25 की जो ADP है उसमें उन्होंने वो प्रोजेक्ट वॉश आउट किया। अच्छा। फिर मैंने जाके पेशावर हाई कोर्ट में रिट की। उनकी रिट की जो जवाब, अब मेरे रिट में उनकी जवाब उन्होंने जो जमा किया है, तो उन्होंने बताया कि हमने वो स्कीमें दोबारा उसमें डलवा दी। तो अब जब मैंने वो ADP उठाई तो मेरे जो पुरानी स्कीमें थी अनगोइंग, वो भी उन्होंने डलवाई। और बाकी एक KMU का प्रोजेक्ट था जो तकरीबन मैच्योर था। मैच्योर इस तरह था कि ज़मीन हायर हो चुकी थी, ठेकेदार आ चुका था, टेंडर हो चुका था और उसने काम शुरू करना था। उसमें एक मेडिकल कॉलेज भी है अपर स्वात के लिए। एक तो ये मेडिकल कॉलेज है, उसमें उसमें 70% बजट जो है वो KMU अपने बजट से उन्होंने पेमेंट करनी थी, 30% प्रोविंशियल गवर्नमेंट की किटी से आनी थी। तो वो दोबारा बहाल हो गए, लेकिन लोकेशन से भरे। अच्छा, अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो 8 बिलियन की प्रोजेक्ट है, उसमें से 27 करोड़ रुपए उन्होंने एलोकेशन किए, लाइब्रेरी उसमें 30 करोड़ की है ठेकेदारी। तो क्या ये 8 अरब रुपए ये 20 सालों में लगाएंगे? तो इस तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को उन्होंने वाइंड अप कर दिया। एक ही मेरे ख्याल में कबल में वो कैंपस था, उनको छोड़ दिया। बाकी आरकोट से, कबल से, मदीन से उनको फारिग कर दिया। पहले लाइव स्टाक यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा की, वो मैं स्वात लेके आया। अभी तक वो कभी उधर पका के लेके जा रहे हैं, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। अभी वो उन पे काम शुरू नहीं करवा रहे। तो सर ये जो 8 MPs स्वात में बैठे हैं और जो 3 MNs है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं कि इनको तकरीबन कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अभी तक कोई 10-15 करोड़ रुपए मिले होंगे। बाकी स्वात, मलाकंड, पुख्तनख्वा में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अकेले इसने नहीं है, जितने भी प्रोजेक्ट वो मेरे मेरे दौर के प्रोजेक्ट्स हैं।
کل میں دیکھ رہا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب پشاور میں گھوم پھر رہے تھے، میرے پروجیکٹ کی بتا کر رہے تھے، ایک وہ ٹریل تھا سائیکل ٹریل حیدرآباد میں، اس کی فتح میں نے کی تھی. ساری اس طرح کی جتنی بھی اسکیمیں ہیں. اچھا اب میں تو ان کو تقریباً 10 یا 15 کروڑ روپے جنرل اسکیموں کے لیے ملے ہوں گے، اور ہر ایک نے 7%، 10% پہ فروغ کیے، بس یہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر، آتے ہیں عمران خان کی طرف. آپ کا ایک تقریر بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ عمران خان کو اگر رہا کریں گے تو محمود خان رہا کریں گے. تو آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کے مستقبل کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اگر عمران خان کو رہا کرنا ہوگا تو کیا آپ کے کیا خدمات ہوں گے؟ دیکھیں وقار، جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے نا تو آپ میرے اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ یہ صرف عمران خان کے نام پہ ووٹ دیں گے، باقی یہ کم دیں گے. یہ نہ عمران خان کو رہا کروا سکیں گے اور نہ یہ کوئی آپ کے لیے ترقی لا سکیں گے، اور وہی ہو رہا ہے. آپ جائیں نا، کل 5 اگست کو یہ کل 5 ہے نا، 5 اگست کو 5 یہ نکل اگست کو رہے ہیں. یہ نکل رہے تو یہ خبر پختونخوا میں. تو کیا عمران خان جو ہے وہ چکدرہ کے جیل میں بند ہیں، کیا وہ پشاور کے جیل میں بند ہیں، کیا وہ ڈی اے خان کے جیل میں بند ہیں، کیا وہ ہری پور کے جیل میں بند ہیں؟ وہ تو ادھر ہے. تو آپ لوگوں نے جانا ہے ادھر کیا کرنا ہے. ادھر کل آپ لوگ نکلیں گے، روڈوں کو بلاک کریں گے، پختونخوا کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، آپ کو ووٹ دیا ہے، لوگوں کو آپ تکلیف میں ڈالیں گے. اس ریلی کا اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کچھ مقصد ہے نہیں ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ یہ عمران خان کو اندر رکھیں گے اور باہر یہ مدد کریں گے. ان کا صرف یہی پلان ہے. آج بھی میں نے ٹویٹ کیا ہے، میں نے کہا ان کی مثال جو ہے وہ کسٹم سٹور گاڑیوں کی طرح ہے، اور یہ صوابی تک جا کے ان کے ٹائر پنکچر ہو جائیں گے، یہ واپس آئیں گے. ان کا یہی کام ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں نے جب بات کی ہے تو اب بھی میں اس بات پہ قائم ہوں جو میں نے کہا تھا، اور یہ انشاءاللہ ان قریب فیوچر میں آپ کو یہ جو میں نے بات کی یہ آپ کو ضرور نظر آئے گی. جیسا ایک سوال ہے، عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے گردش چل رہی ہے، خبریں گردش کر رہی ہے کہ وہ پاکستان آنا چاہتے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا دیکھیں کہنا ہے؟ عمران خان کے جو بچے ہوئے عمران خان کے بیٹے، ان کا حق ہے کہ وہ آئے. وہ میرا خیال میں وہ پاکستانی نیشنل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے. تو باپ اگر ان کا پاکستانی ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ آئے. اور میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ ان کو بالکل پروٹوکول دے کہ وہ آئے، اپنے باپ سے ملے، ان کا حق ہے. اچھا سر، آپ نے صوبے میں ٹائم گزارا، وفاقی حکومت بھی آپ لوگوں کے رہے 3 سال، تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور آج کل جو ریسنٹلی سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو وقار بہت سے ایک تو چینلز ہوتے ہیں، باقی ویلاگرز بہت آئے ہوئے نا، اور بھی کوئی پختون ڈیجیٹل کے نام سے ہے تو کوئی کس ڈیجیٹل کے نام سے آئے ہوئے. اس میں لوگ بیٹھ کے وہ اس پہ اکثر بہت سے جو ہمارے آپ کی طرح بھائی ہیں، صحافی بھائی ہیں جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، وہ سارے ساتھ میرے ساتھ ان ٹچ ہے. خاص کر میں پختونخوا کی بات کروں گا جی سر. تو وہ اپنی ولاگ مجھے بھجوا دیتے تھے، سینڈ کر دیتے تھے. تو عارف یوسف زئی نے تو سینٹ کے ووٹ کے حوالے سے کافی بات کی، پھر لحاظ علی نے اس پہ بات کی. دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ ایک وزیر اعلیٰ کے چیمبر میں بیٹھ کے وہ ان کے پاس پہلے سے بیلٹ پیپر موجود تھے، اور وہ ہر ایک اس کو سٹیمپ لگا کے اور اس کو ٹک مار کر کے کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے وہ جا کے وہ ڈلوا دیں. تو یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہو رہا ہے کہ بلکہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے بیلٹ پیپر موجود ہو سینٹ کے. دوسرے ووٹوں میں تو ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسروں میں نہیں ہوتا ہے، ریگنگ تو پاکستان میں ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ سینٹ کے الیکشن میں ریگنگ ہوئی. جس سر، گورننس کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے. آپ نے ٹائم گزارا، چیف رہے صوبے کا، آج کل صوبے میں گورننس کی کیا دیکھیں صورتحال میں ہے؟ صرف آپ کو وقار ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ پھر آپ بھی مطلب نکال سکتے ہیں، اور جو لوگ مجھے سنیں گے وہ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ گورننس کی ایک مثال وہ دریا اسپات کے کنارے. یہ گورننس ہے اس کا کہ 7 8 9 بندے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. این ڈی ایم اے کی الرٹ آ چکی ہے. سارے ادارے ان کو چاہیے کہ یہ سارے ادارے ان کو الرٹ کرنے چاہیے تھے پہلے سے، اور کوئی بھی الرٹ نہیں تھا. دفعہ 144 کا پتہ ہے ہی نہیں ان کو، نہ کوئی پولیس کی کوئی بندے تھے، نہ کوئی ایڈمنسٹریشن کی کوئی بندے تھے، یار ان کو ادھر نہ جانے دیں. تو گورننس کی تو یہی حال ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور گورننس ہے ہی نہیں.
ایڈمنسٹریشن کئی آپ کو نظر نہیں آئی ہے، اور باقی تو آپ بہتر مجھ سے سمجھتے ہیں کہ آج کل فائنانسز کی کیا ایشوز پہ کیا وہ کچھ ہو رہا ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ایم پی ایز اپنے فنڈ جو ہے 7-10-12% پہ فروخت کر رہے ہیں ایم پی ایز. تو آپ کیا گورننس کیا ہے؟ اچھا سر، آتے پھر آپ کی حکومت کی طرف سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے رہے کہ بزدار کی جو حکومت تھی وہ بشرا بھی چلا رہی تھی، تو کیا کچھ آپ کے جو حکومت تھی اس میں کس کا انٹرپشن تو نہیں تھا یا انفلوئنس تو نہیں دیکھیے تھا؟ بات یہ ہے نا کہ ایک تو 2010 میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اور پھر میں نے محنت کی تھی. 2013 میں ایم پی اے الیکٹ ہوا، اس کے بعد میں کیبنٹ میں جوائن کر گیا، اور اس کے بعد پھر 2017 میں ریجنل پریزیڈنٹ بنا، اور یہ ساری چیزیں، اور پھر الیکشن ہم نے لڑا، اس میں ہم نے اچھا رزلٹ دیا ملاکنڈ سے. تو یہ ساری چیزیں ایک تو بزدار میں یہ فرق تھا کہ وہ پتہ نہیں اچانک آیا، میں بھی اس کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کدھر سے آئے نا. بہرحال وہ آ گیا، وہ اس کی قسمت تھی اور اللہ نے اس کو دینی تھی تو وہ آ گیا. جہاں تک انٹرپشن یا اس کی بات ہے تو دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک بھی بشرا بیوی سی نہ میری فیس ٹو فیس کوئی ملاقات ہوئی. میرے پاس ٹہرے تھے جب میں چیف منسٹر تھا، خان صاحب آئے تھے، 15-20 دن انہوں نے گزارے. میں صرف اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ان ٹچ تھا، اور اس کے ساتھ میرا رابطہ تھا، اور اس سے میں پوچھتا بھی تھا، اور اس کا ٹرسٹ بھی تھا مجھ پہ. تو اس طرح کی کوئی انٹرپشن میرے گورنمنٹ میں بشرا بیوی کی طرف سے نہیں. اچھا سر، میرا لاسٹ سوال ہے اور وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے ایک پارٹی بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے نام سے، تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور کیا یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں ضم ہوگا یہ پارٹی، تو آپ دیکھیے لوگوں کا کیا پلان وقار، ہے؟ جو آخر آپ نے جملہ بولا ہے نا کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی میں ضم ہوگی، نہیں، پی ٹی آئی پی میں ضم ہوگی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پی میں ضم ہوگی. کیوں سر؟ وہ اس لیے ضم ہوگی کہ مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پی ٹی آئی کا، میں پی ٹی آئی کی ورکر کی بات نہیں کرتا، میں عمران خان کی بات نہیں کرتا، میں صرف پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں. اور وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ان کو سزائیں مل رہی ہیں، جو سزائیں ان کو سنائی جا رہی ہیں، تو اس لحاظ سے کچھ عرصے بعد کچھ اور ہوگا ان کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، یہ کہ اور نہیں جائیں گے. تو پی ٹی آئی کی مستقبل خیبر پختونخوا میں جو ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو الحمدللہ بہت سے لوگ رابطے میں وہ پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ. اور ہم بھی اپنے تنظیموں کی طرف جا رہے ہیں، جو پولیٹیکل اور جمہوریت کی روایت ہے اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے. اور انشاءاللہ جس طرح ہر کسی کے پاس پلان اے بی سی ہوتا ہے، تو میرے پاس بھی اس وقت ہم بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مستقبل قریب جو ہے وہ آپ کو 1-2 مہینے میں جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ آپ کو واضح ہو جائے. ایک اور سوال بھی ابھی میرے ذہن میں آیا سر، گنڈا پور کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ زیادہ دیر تک یا نیور کمپلیٹ کرے گا بحیثیت وزیر اعلیٰ؟ یہ گنڈا پور جو ہے وہ کسی کا بند ہے، وہ عمران خان پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے، وہ کسی کا بند ہے. وہ جس مقصد کے لیے آئے وہ اس مقصد پہ کام کر رہا ہے، بالکل ٹریک پہ جا رہا ہے. تو میں جب تک حکومت خیبر پختونخوا میں ہوگی اس چینوں تو پی ٹی آئی کی ہوگی. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیب میں 25 ہے اور میرے جیب میں 20 ہے، یہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، جسٹ اے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. باقی ہاں اگر کوئی چینج ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کے اندر ہوگا، ود ان پی ٹی آئی. یہ نہیں ہوگا کہ اپوزیشن کی لوگ آئیں گے اور وہ جو میڈیا میں باتیں کرتے ہیں نا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں گا، فلانا ہوگا. اگر یہ ٹینیور پورا کریں گے خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہوگی، ایک تو اسمبلی ڈیزالو ہوگی، ہو جائے گی فار ایگزامپل ہوتی ہے، وہ تو علیحدہ بات. اگر اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی، حکومت چلی گئی، تو اگر گنڈا پور نہیں ہوگا تو ود ان پی ٹی آئی کوئی اور بندہ ہوگا، لیکن ہوگی حکومت پی ٹی آئی. بہت شکریہ سر.